बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी बांगड़ू, जिसके मुसन्निफ़ हैं M.A. राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 25 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हसीन तरीन निस्वानी चेहरा, हाथ में पर्स, खूबसूरत स्टाइल की साड़ी बांधे वो बाहर निकल आया। कोई नहीं कह सकता था कि वो सुहेल है। उसने सामने की राहदारी के बजाय बाहर जाने के लिए अकबी राहदारी इस्तेमाल की थी। अब ये जहां पनाह की शामत थी कि वो राहदारी की सीढ़ियों के पास तनवीर का इंतजार कर रहे थे। एक हसीन खुशबू उनकी नाक से टकराई तो वो चौंक पड़े। तेज रोशनी में उन्होंने एक आसमानी मखलूक को देखा और देखते रह गए। उनकी आंखों की गोया जान ही निकल गई थी। हेलो, एक हसीन आवाज उनके कानों से टकराई। हालम हालम पाना जी हाँ, मेरा मतलब है हालम। अल्लाह, कैसी दिलकश आवाज है आपकी। सुहेल ने पर्स झुलाते हुए कहा। जी क्या आप? आलम पनाह के दिल की हरकत बंद हुई जा रही थी। मर्दाना हुस्न का शाहकार, ख्वाबों के इंसान, आह, मेरी आंखों में मुगलिया दौर घूम रहा है। सुहेल के हल्क से दिलकश निस्वानी आवाज निकल रही थी। मुगरिया, मेरा मतलब है मुलगिया दौर। आलम पनाह ने रो देने वाली आवाज में बोले। शहजादे, आपके हाथों में फूल नहीं है। फूल? जी हाँ, नहीं है। फिर आप कैसे शहजादे हैं? पता नहीं। आलम पनाह की खोपड़ी से भेजा निकल भागा था। हाय, आपको पता नहीं है? खुदा के लिए मुझे सहारा दीजिए, मैं गिर पड़ूंगा। खुदा के लिए। उन्होंने हाथ फैला दिया और सुहेल ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। खुद को संभालिए आलम पनाह, क्या हो रहा है आपको? अल्लाह, खुद को संभालिए। सुहेल तशवीश ज़दा आवाज में बोला। आपको देखकर हमें न जाने क्या हो गया है आलम पनाह। सुहेल मखमूर आवाज में बोला। हमने हमेशा आपके हाथ में फूल देखा है, आज आप अधूरे नजर आ रहे हैं। मुझे भाग कर ले आए। आलम पनाह बोले। रहने दें फिर सही, मगर आप कौन हैं आप? सुहेल हैरत से बोला। ये क्या कह रहे हैं आप? तो क्या हम आपको जानते हैं? आलम पनाह, क्या हो गया है आपको? आप कौन हैं? जहांगीर, शहजादा हजूर, ये आपकी नूरजहां है, आपकी खादमा, आपकी गुलाम। नूरजहां? आलम पनाह हैरत से बोले। आपकी नूरजहां? कसम खाएं। आलम पनाह शर्माते हुए बोले। ओह, हमने तो सारी जिंदगी आपके प्यार की कस्में खाई हैं आलम पनाह। क्या आप भूल गए आलम पनाह? हमने तो हमेशा। आइए यहां से चलें, ये जगह मोहब्बत भरी बातों के लिए मुनासिब नहीं है। आइए। उसने आलम पनाह का हाथ पकड़ा और आलम पनाह उसके साथ खींचे चले गए। वो तनवीर को भूल गए थे। तनवीर तो इस हसीन लड़की के कदमों की धूल भी नहीं थी। कहाँ तनवीर और कहाँ ये? मगर ये कौन है? आह, कितनी हसीन है, कैसी अनोखी, कैसी दिलकश। वो उन्हें लिए कोठी के एक मखसूस गोशे में पहुंच गई, जहां एक गैराज था जिसमें एक कार खड़ी हुई थी। सुहेल ने गैराज से कार निकाली और जहां पनाह उसके साथ बैठ गए। सुहेल ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वो कोठी के दूसरे बड़े गेट से बाहर गया था, जहां चौकीदार मौजूद नहीं था। आप कौन हैं? मेरा मतलब है मिस नूरजहां, इससे पहले आपको नहीं देखा। आप मजाक कर रहे हैं? सुहेल हंसकर बोला। बब्बा खुदा, न जाने ये क्या राज है। जहां पनाह की सांस फिर फूलने लगी। कोई राज नहीं है, बस वक्त की गर्द आपके जहन पर पड़ी हुई है। इस गर्द को झाड़ दें, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कैसे झाड़ दें? ये हैंड ब्रेक के पास कपड़ा रखा हुआ है। हाँ, ले लें, यही ले लें, सुहेल ने कहा, और जहां पनाह ने बादल नखास्ता कपड़ा उठा लिया, जो गाड़ी साफ करने का कपड़ा था। आलम पनाह उससे सर झाड़ने लगे। सुहेल ने अपना चेहरा दूर कर लिया था। बस काफी है, बेहतर, जहां पनाह ने कहा, और कपड़ा रख दिया। कुछ याद आया? जी हाँ, अब याद आ रहा है। आलम पनाह ने गहरी सांस लेकर कहा। बताइए, आप कौन हैं? जहांगीर। आपके वालिद कौन थे? हकीमुद्दीन जुम्मी उर्फ जुम्मन मियाँ। शहजादा हजूर, मजाक छोड़ दें, आप अकबर आजम के बेटे हैं। वो दूसरा जहांगीर था। आलम पनाह ने किसी कदर बौखलाए हुए अंदाज में कहा। नहीं आलम पनाह, नूरजहां से आपका ये झूठ नहीं चल सकता। बस अब मजाक खत्म कर दें। ये आप कहाँ जा रही हैं?
کار کو شہر سے باہر نکلتے دیکھ کر عالم پناہ نے پوچھا، یادگار کی طرف؟ کس کی یادگار کی طرف؟ اپنی محبت کی یادگار۔ آپ بھول گئے اسے بھی؟ ہاں، دراصل میں نے طویل عرصہ افریقہ میں گزارا ہے۔ افریقہ میں؟ سہیل ہنس پڑا۔ ہاں وہیں، مگر اس وقت رات ہو چکی ہے، سڑکوں پر اندھیرا پھیلا ہوا ہے، یادگار کہاں ہے؟ بس تھوڑی دور، سہیل نے جواب دیا، اور جہانگیر عالم پناہ تھوک نگل کر رہ گئے۔ عقل اس طرح خبت ہوئی تھی کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اجنبی لڑکی جس کا نام بھی نور جہاں تھا، پہلی بار نظر آئی تھی۔ کتنی حسین، کتنی بے تکلف، لیکن کون ہے یہ اور کہاں لے جا رہی ہے؟ جہانگیر، سہیل کی آواز ابھری۔ خاموش کیوں ہو؟ پریشان ہوں ایک بات پر۔ کیا بات ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیسی غلط فہمی؟ میں وہ جہانگیر نہیں ہوں، میں تو حکیم الدین کا بیٹا ہوں۔ سہیل ہنس پڑا۔ میں آپ کی ظریف طبیعت سے واقف ہوں، مگر ایسی باتیں نہ کیا کریں، مہابلی سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس نے کہا۔ کون بلی؟ مہابلی، شہنشاہ اکبر۔ تو کیا وہ ابھی زندہ ہیں؟ عالم پناہ نے بوکھلا کر پوچھا، اور اپنا سر ونڈ سکرین سے ٹکرانے سے بچانے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیا۔ سامنے ہی کھنڈرات نظر آ رہے تھے، تاریکی میں ڈوبے ہوئے کھنڈرات، جنہیں دیکھ کر جہانگیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سہیل انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ آؤ جہانگیر، وہ پیار بھرے لہجے میں بولا، مگر یہاں تو اندھیرا ہے، ابھی یہاں ہمارے پیار کی روشنی پھیل جائے گی۔ تم تو سب کچھ بھول گئے۔ لیکن جہانگیر کو بہت کچھ یاد آ رہا تھا، ان کے بدن میں اب تھرتھری سی پیدا ہو رہی تھی۔ بہرحال نیچے تو اترنا ہی پڑا تھا۔ سہیل اطمینان سے ان کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہو گیا۔ کھنڈرات واقعی تاریک تھے، لیکن شاید وہ سہیل کے جانے پہچانے تھے۔ جہانگیر کی آنکھوں میں موت ناچ رہی تھی۔ اس وقت انہیں بہت کچھ یاد آ رہا تھا، لیکن اس جگہ کو پہچانتے ہو عالم پناہ؟ نہیں، پہلی بار آیا ہوں۔ ابے جھوٹ بولتا ہے، شرم نہیں آتی؟ سہیل مردانہ آواز میں بولا، اور عالم پناہ اچھل پڑے۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کون بولا؟ اس نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ میں بول رہا ہوں۔ سہیل چھاتی پر ہاتھ مار کر بولا۔ ارے باپ رے، تمہاری آواز؟ ارے باپ رے! جہانگیر عالم پناہ کی گھگی بن گئی۔ سہیل نے نہ جانے کہاں سے ایک کوڑا نکال لیا۔ وہ اب چابک پھٹ پٹا رہا تھا۔ بول، بھوتنی والے، اس جگہ کو پہچانتا ہے؟ سہیل اب مسلسل مردانہ آواز میں بول رہا تھا۔ معاف کر دو سید صاحب، معاف کر دو، بھول ہو گئی۔ ارے باپ رے، تم لڑکی ہو کر مردانہ آواز میں بول رہی ہو؟ اب تو پھنسی گئے ہو جانے من، زندگی چاہتے ہو یا موت؟ بولو، جواب دو۔ سہیل نے اس بار ایک تیسری آواز حلق سے نکالی تھی۔ اس کی اپنی کیفیت بھی عجیب ہی تھی۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ زندگی، زندگی۔ تو پھر یوں کرو، اوپری لباس اتار دو۔ او نہیں نہیں، رحم کرو، خدا کے لیے رحم کرو۔ تم کون ہو آخر؟ کون ہو تم؟ نور جہاں کی روح، جو تمہاری تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ روح؟ کیا واقعی؟ عالم پناہ کی جان نکل گئی۔ ہاں روح، تم خود کو جہانگیر عالم پناہ کہلواتے ہو نا؟ ہاں۔ کیوں؟ تم نے شہنشاہ جہانگیر کا نام اختیار کرنے کی کوشش کیوں کی؟ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، بس ایک بار معاف کر دو۔ عالم پناہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اوپری لباس اتار دو، رحم کرو، خدا کے لیے رحم کرو۔ ایک شرط پر تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ کیا شرط ہے؟ عالم پناہ نے پوچھا۔ لو یہ ہنٹر سنبھالو، لو۔ اس نے ہنٹر عالم پناہ کی طرف اچھالا، اور عالم پناہ نے اسے لپک لیا۔ مارو مجھے، اگر تم مجھے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو خود زندہ بچ جاؤ گے، ورنہ… سہیل کی آواز خوفناک تھی۔ تمہیں ماروں؟ عالم پناہ پھر اچھل پڑے۔ جلدی کرو، جلدی کرو، کہیں میں بے قابو نہ ہو جاؤں، جلدی کرو، ذلیل انسان، ورنہ… سہیل نے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے حلق سے سی سی کی آوازیں نکل رہی تھیں، اور عالم پناہ کو حیرت تھی کہ وہ پاگل کیوں نہیں ہوئے جا رہے۔ بہرحال انہوں نے ڈرتے ڈرتے ایک چابک آہستہ سے اسے رسید کیا۔ اتنی حسین لڑکی کو مارنا بھی تو مشکل کام تھا، ایسی لڑکی جو چھو جانے سے میلی ہو۔ باز آ جاؤ جہانگیر، بدن کو پوری قوت سے مارو۔ مگر کیوں؟ عالم پناہ نے پریشانی سے کہا، اور دوسرے لمحے سہیل نے آگے بڑھ کر ہنٹر ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ دوسرے لمحے عالم پناہ کے حلق سے دھاڑ نکلی۔ ہنٹر نے ان کی کھال کھینچ دی تھی۔ اندازہ ہوا؟ معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو۔ یہ سنبھالو ہنٹر، چلو مارو مجھے، مارو، زندگی بچانے کے لیے مارو، ورنہ کل صبح ان کھنڈرات سے تمہاری لاش برآمد ہوگی۔ سہیل نے ہنٹر پھر ان کی طرف اچھال دیا۔ عالم پناہ کے ہونٹ بھینچ گئے۔
در حقیقت ذہنی قوتیں ان واقعات نے زائل کر دی تھیں اور اب وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے پوری قوت سے ہنٹر گھمایا جو سہیل کے بدن پر پڑا تھا۔ عالم پناہ زندہ باد اور مارو، اور عالم پناہ نے دوبارہ ہنٹر گھمایا۔ شڑاک کی آواز ہوئی تھی اور عالم پناہ ہل کر رہ گئے تھے۔ جیو میری جان، اب مرد لگ رہے ہو، وحشی بن جاؤ، زمانہ قدیم کے وحشی بن جاؤ، مار مار کر کھال گرا دو میری، مارو جلدی کرو، میرا نشہ اکھڑ رہا ہے۔ عالم پناہ اس پر ہنٹر برسانے لگے۔ اب ان کی کھوپڑی بالکل ہی بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار ہنٹر برسانے لگے اور سہیل بل کھانے لگا۔ اس کے حلق سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ سہیل اب منہ چھپا کر بیٹھ گیا تھا۔ ہنٹروں سے اس کی قیمتی ساڑی جگہ جگہ سے تباہ ہو گئی تھی، میک اپ بگڑ گیا تھا، لیکن عالم پناہ جنون کے عالم میں ہنٹر برسائے جا رہے تھے۔ بس کرو، ہائے میں مر گئی، ہائے بس کرو، بالآخر اس نے کہا اور عالم پناہ گر پڑے۔ ان کے حواس پر تاریکی چھا گئی۔ سہیل اب عالم پناہ کو بھول گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرابیوں کی سی کیفیت تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کار کی طرف چل پڑا۔ اس کے حلق سے بڑبڑاہٹیں نکل رہی تھیں۔ وہ مجھے چاہتی ہے، کہتی ہے سہیل، زبان کھول رہی ہوں، تمہیں زندگی بھر کا ساتھی بنانا چاہتی ہوں۔ مجھے سہیل کو، نصیبوں کو، اس بدنما وجود کو جس کی تشخیص بھی نہیں ہو سکتی۔ ہائے ظالم، کھال ادھیڑ دی، زندہ رہے تو ہزاروں برس۔ اس نے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھیں۔ کسی لمحہ حادثہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ مستعدی سے کار چلاتا جا رہا تھا اور کار کا رخ شہر کے بجائے کسی اور طرف تھا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی، نہ جانے وہ کہاں کا سفر کر رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ مسلسل سفر کرتا رہا، پھر ایک بستی میں داخل ہو گیا۔ بستی نیم تاریک تھی، مکانات کچے پکے تھے، گلیاں غلیظ اور تعفن آمیز تھیں، گھروں میں چراغ جل رہے تھے، یہاں بجلی نہیں تھی۔ سہیل نے ایک جگہ گاڑی روک کر انجن بند کر دیا اور پھر لڑکھڑاتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اب وہ ایک پتلی سی گلی سے گزر رہا تھا جس میں جا بجا غلاظت بہہ رہی تھی۔ انہی غلیظ راستوں سے گزرتا ہوا وہ ایک مکان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹائی اور چند لمحات کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اے کون ہے بھیا؟ دلربا میں ہوں، سہیل نے مردہ سی آواز میں کہا۔ کون؟ نصیبو؟ ہائے میری میاں، اری ماں، او ماں ذری دیکھ تو کون آیا ہے؟ کون ہے ری؟ اندر سے ایک بوڑھی مردانہ آواز سنائی دی۔ اری اماں اٹھ کے تو آ، لالٹین لیتی آئیو، دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی۔ آجا نصیبو، وہاں کیوں کھڑی ہے اللہ ماری؟ اری آ جا اندر کو چھنال۔ مرد نما عورت یا عورت نما مرد نے سہیل کی کلائی پکڑ لی اور اسے اندر گھسیٹ کر لے آئی۔ ایک موٹی بوڑھی عورت جس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور مونچھیں بھی خاصی نکل آئی تھیں، گھاگھر اور بلاؤز پہنے باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی جسے اس نے سہیل کے چہرے کے برابر کر کے اس کو دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک آواز ابھری، اری میری نصیبن، ارے تو مرے خدا کرے اتنے دن کے بعد، ہائے! آنکھیں ترسا دیں۔ بوڑھے یا بوڑھی نے سہیل سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ روتے روتے اس نے کہا، ہائے ہائے دلربا، لالٹین تو پکڑ لے، ہائے مجھے مت روکو، مجھے رونے دو۔ بوڑھا گانے لگا، چپ ہو جا میاں، چپ ہو جاؤ۔ سہیل اس سے لپٹا ہوا رو رہا تھا۔ اماں پلنگ اٹھا لاؤں باہر؟ دلربا نے پوچھا۔ ہائے ہائے کمبخت، اوس میں بٹھائے گی میری بچی کو؟ ہائے نصیبن، تو نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ بوڑھا روتے روتے ہدایت بھی دیتا جا رہا تھا۔ چلو اندر چلو نصیبو، دلربا نے کہا اور دونوں سہیل کو سنبھالے ہوئے اندر پہنچ گئے۔ آئے میری میاں، اس کی ساڑی میں تو خون لگا ہوا ہے۔ دفعتاً دلربا نے کہا۔ خون؟ بوڑھے نے چونک کر کہا اور سہیل کو ٹٹولنے لگا۔ سہیل کسی ننھے سے بچے کی مانند اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-3 زنخے اور آ گئے اور سہیل ان کے درمیان گھر گیا۔ پوری بستی انہی لوگوں کی تھی۔ سہیل کی نہ جانے یہاں کیا حیثیت تھی۔ بوڑھے کی ہدایت پر سہیل کا لباس تبدیل کیا گیا۔ ہنٹروں سے پڑنے والے زخموں پر کوئی خاص دوا لگائی گئی اور اس کے بعد بوڑھے کی ہدایت پر سب اس کے پاس سے ہٹ گئے۔ بوڑھا جسے کوئی ابا کہتا تھا اور کوئی اماں، خود سہیل کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ اپنوں میں آ جا، وہاں رہے گا تو انہی پریشانیوں میں گھرا رہے گا۔ یہاں سکون ہے، تشخیص ہے، زندگی ہے۔ میری بچی جو لکھ گئی سو لکھ گئی۔
سہیل خاموشی سے بیٹھا رہا، اسے بے حد سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح اس کی کیفیت بہتر تھی۔ بہت سے زنخے جمع ہو گئے تھے، سب کے سب سہیل سے ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ نصیبو اللہ ماری، تو خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، لونڈیاں ماند پڑتی جاتی ہیں تیرے سامنے، بس اب نہ جائیو۔ دوپہر کو اماں نے کہا، نصیبو گانے چلے گی؟ کہاں ابا، بس ایسے ہی تیرا دل بہل جائے گا۔ ابا ایک خاص جگہ چلنا ہے۔ کہاں ری؟ میں بتا دوں گا، گاڑی سے چلیں گے، بنجاروں کی ایک بستی ہے، کچھ ملے نہ ملے چلنا ضرور ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو کہتی ہے تو چلیں گے۔ زخموں کا کیا حال ہے؟ ارے زخموں کی پرواہ کسے ہے، ان زخموں کی کسک میں جو مزہ ہے کسی اور چیز میں کہاں۔ سہیل نے ہنس کر کہا اور دوسرے بھی ہنسنے لگے۔ تب چل میں تیرا میک اپ کر دوں، دلربا نے کہا۔ چلو، نصیبو یا سہیل بولا، اور اب اسے سب لے کر چل پڑے۔ ایک خوبصورت شلوار سوٹ پہنایا گیا اور ایسا میک اپ کیا گیا کہ بس دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سہیل کی شاندار کار ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہی تھی۔ نصیبو خود ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سی عجیب مخلوق بیٹھی ہوئی تھی۔ زاہد ظفر کی ساری غزلوں کا مفہوم الٹ گیا تھا۔ بھوتنی بیگم نے حق زوجیت وصول کر لیا تھا اور مسلسل اس پر مسلط تھیں۔ نام اس پری ذات کا حسینہ تھا، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور چاروں کی آنکھوں کی کہکشاں۔ اسے تارا کہنا کسی طور پر مناسب نہیں تھا۔ دوسرے دن خاتون نے فرمایا، غفورے، جانے غفورے۔ زاہد ظفر نے کہا، ہائے اللہ، تو بہت اچھا ہو گیا ہے، اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ کیسے اندازہ ہوا آپ کو اس بات کا؟ تو اب پیار سے باتیں کرے ہے ہم سے۔ یہ تو میری ڈیوٹی ہے محترمہ۔ کیا ہے ڈیوٹی؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے ایک چیز، اب کیا عرض کروں؟ ایک بات کہوں غفورے؟ جی جی ارشاد۔ زاہد ظفر نے کہا، کہاں ہے ارشاد؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ آئے گا بھی نہیں، بڑی خفیہ چیز ہے۔ ہاں تو آپ کیا فرما رہی تھی؟ تو برا تو نہیں مانے گا؟ ارے مجال ہے میری، 4 پہلوانوں سے لڑنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زاہد ظفر نے کان پکڑتے ہوئے کہا، شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں ہماری۔ حسینہ بلکہ حسینان نے شرماتے ہوئے کہا، اور بچہ نہیں ہوا ابھی تک، یہی نا؟ ہٹ، کیسی باتیں کرے ہیں؟ حسینہ اور شرما گئی۔ خداون اور کیا سننے کو ملے گا؟ زاہد نے مظلومانہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی درازی عمر کی دعا کر رہا ہوں۔ بات سنے گا نہیں، اپنی کہی جائے گا۔ جی جی سنائیے، کوئی اور بات ہے تو اب کوئی کام کر۔ کام؟ زاہد ظفر تھوک نگل کر رہ گیا۔ کوئی اور کام بھی باقی ہے میرے لیے؟ لے تو کر ہی کیا رہا ہے تو؟ دن رات کھاتا ہے اور اینڈتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر کیا حکم ہے؟ کام شروع کر دے اپنا۔ آپ نے اس قابل چھوڑا ہے مجھے؟ زاہد ظفر بولا۔ لے، میں نے کیا کیا؟ حسینہ کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ میرا مطلب ہے آپ کی محبت نے مجھے اس قابل کہاں چھوڑا ہے؟ ایک لمحے کے لیے دل نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس سے ہٹ جاؤں۔ ہائے میں مر جاؤں۔ حسینہ نے دوہرے ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ زاہد ظفر کی آمین وہ نہ سن سکی تھی۔ بہرحال دوہرے ہونے کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد وہ پھر بولیں، لوگ کہیں ہیں کہ میرا غفورہ نکھٹو ہے۔ سبحان اللہ، کیا صحیح تجزیہ ہے ان کا۔ تو بس آج ہی سے کام شروع کر دے، گویا آپ میرا کام تمام کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ بصر و چشم کیا سزا تجویز کی گئی ہے میرے لیے؟ میرا مطلب ہے کیا کام کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے پوچھا۔ وہی اپنا پرانا کام۔ افسوس کچھ یاد نہیں رہا۔ پانی بھرا کر تیری مشق بھی سوکھ کر رہ گئی ہے۔ یا اللہ تو منصف ہے، گویا ماں بدولت سکے ہیں۔ لیکن پھر وزنی مشق یاد کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہونے لگا۔ حسینہ بی بی، جی آپ دوسری شادی کریں گی؟ کیوں؟ اس کا منہ کسی غار کی طرح کھل گیا۔ آخری وقت آ گیا ہے میرا۔ آخر کیوں؟ مشق میں کتنا وزن ہوتا ہے؟ تو پھر اٹھ نہ سکے گی۔ چل مذاق مت کر، بس آج سے تو کام شروع کر دے، میں مشق نکال دیتی ہوں تیری۔ بی بی ایک بات تو بتاؤ، شکل و صورت سے معصوم لگتی ہو، تم اس غلط فہمی کا شکار کیسے ہوئیں؟ کس غلط فہمی کا شکار؟ یہی کہ میں غفور سکا ہوں۔ تو کیا نہیں ہے؟ اگر مشق اٹھانی پڑی تو بے شک نہیں ہوں، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ زاہد ظفر نے کہا،
لیکن خاتون کی سمجھ میں نہ جانے کیا آیا، ان کی ناک سے شوں شوں اور پھر حلق سے بھوں بھوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اور زاہد اچھل پڑا۔ ارے ارے، یہ سرکاری بھونپوں کیوں بجنے لگا؟ الہی خیر، الہی خیر! زاہد ظفر نے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی، کیونکہ باہر سے ان چاروں پہلوانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن یہ کوشش بعد از وقت تھی۔ چاروں دیوزاد اندر گھس آئے۔ منہ بند کرنے کی کوشش کو وہ نہ جانے کیا سمجھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ان میں سے ایک دھاڑا اور زاہد ظفر اچھل پڑا۔ ایک نئے قسم کا عشق، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ غوں غوں غاں غاں۔ حسینہ نے زاہد ظفر کا ہاتھ منہ سے ہٹا دیا۔ کیا بات ہے باجی؟ کڑکدار آواز ابھری۔ یہ میری کوئی بات نہیں مانتا، کوئی کام میرے کہنے سے نہیں کرتا، جو کچھ میں کہتی ہوں اسے مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ کیوں؟ چاروں کی خونی آوازیں ابھری۔ کمال ہے بھائی، اب دیکھو تمہاری بہن مذاق کا بھی برا مان جاتی ہے، ہنسی ہنسی میں ناراض ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے آئندہ مذاق نہیں کیا جائے گا۔ تو مذاق کر رہا تھا تو اور کیا؟ کام کرے گا آج سے نہیں، ابھی سے، زاہد ظفر نے سینہ پھلا کر کہا، اور روتی ہوئی حسینہ ہنس پڑی۔ بس تم جاؤ، سب ٹھیک ہے، اس نے کہا، اور وہ چاروں باہر نکل گئے۔ سوکھی ہوئی مشک تازہ کی گئی۔ حسینہ اسے ساتھ لے کر کنویں پر گئی۔ ڈول سے پانی کھینچ کر مشک بھری گئی اور چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی۔ غفورے کام پر آ گیا، غفورے 2 مشکیں ہمارے ہاں، 1 مشک ہمارے ہاں۔ 20-25 آرڈر بیک وقت مل گئے اور زاہد ظفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کوئی چارہ کار نہیں تھا اس کے علاوہ کہ کام کرے۔ اس نے مشک کندھے پر اٹھا لی اور لڑکھڑاتا ہوا ایک گھر کی طرف چل پڑا۔ 1 مشک پانی کے 2 پیسے ملے تھے۔ اسے ٹھنڈی سانس لے کر اس نے یہ 2 پیسے جیب میں ڈالے اور پھر دوبارہ کنویں کی طرف چل پڑا۔ ٹائیگر اور چارلس اکثر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ گولیور نے اپنی آمد کا اعلان کر دیا تھا اور پولیس سخت تفتیش کر رہی تھی۔ لاتعداد گرفتاریاں ہوئی تھیں، لیکن ایک بھی آدمی ایسا نہیں پکڑا گیا تھا جس سے کوئی خطرہ ہوتا۔ لیکن ان دونوں کے خیال میں گولیور غلط راستوں پر پڑ گیا تھا۔ وہ جس کام سے آیا تھا اسے پسے پشت ڈال کر نصیبوں کے چکر میں الجھ گیا تھا، اور نصیبوں کا چکر بہرحال اچھا نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی دونوں یہی گفتگو کر رہے تھے۔ آخر وہ ہے کہاں؟ ٹائیگر نے کہا۔ کون؟ گولیور؟ ہاں، خدا جانے، ویسے وہ اس شہر سے پوری طرح واقف ہے اور کسی الجھن میں نہیں پڑے گا۔ ہاں، یہ تو درست ہے، ہمارے علاوہ اس کے اپنے ساتھی بھی تو اس کے ساتھ ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ نصیبوں پر قابو پا لے گا؟ کوئی فیصلہ کن بات نہیں کی جا سکتی۔ ویسے اس میں اور نصیبوں میں ایک نمایاں فرق ہے۔ وہ کیا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نصیبو ایک مقامی غنڈہ ہے اور گولیور ایک بین الاقوامی بدماش۔ بے شک نصیبو بھی چالاک ہے، اور اس نے اپنی چالاکی اور دلیری سے شہر کے غنڈوں کو تنگ کر کے اپنا فرما بردار بنا لیا ہے، لیکن گولیور کی بات دوسری ہے۔ وہ دنیا کی پولیس کو چکر دیتا رہا ہے۔ اس لحاظ سے صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ نصیبوں کو کسی طریقے سے پھانس لے۔ ہاں، امکانات ہیں اس بات کے۔ او دیکھو، شاید کوئی آ رہا ہے۔ چارلس چونک پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد گولیور مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی پرسکون مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے مطمئن ہے اور اسے کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہے۔ تو تم دونوں یہاں موجود ہو، اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب علی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ویسے ابھی تم چھٹی کرو، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے مجھے جس راستے پر ڈال دیا ہے ابھی میں اس کے بارے میں پوری طرح مؤثر کارروائی نہیں کر سکا ہوں۔ ہمیں کچھ کہنے کی اجازت دیں باس، ٹائیگر نے کہا۔ کہو۔ گولیور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ باس، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنا کام کرتے، آپ بلا وجہ ایک الجھن میں پھنس گئے ہیں۔ آخر کیا فائدہ آپ کو اس الجھن میں پھنسنے کا؟ نصیبوں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یوں بھی آپ مستقل تو یہاں رہنے کا پروگرام نہیں رکھتے، بس اپنا کام کریں گے اور چلے جائیں گے۔ آپ کو کیا مطلب نصیبوں وغیرہ سے؟ یہی تو بات ہے جسے تم لوگ نہیں جانتے، گولیور مسکراتا ہوا بولا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں باس۔ گولیور کی ہابی ہے، جس جگہ وہ ہوتا ہے وہاں اس سے بڑا مجرم نہیں ہوتا۔ جرائم کی زندگی سے متعلق جتنے افراد اس ملک یا اس شہر میں ہوتے ہیں وہ سب گولیور کے مطیع ہوتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں کسی ایسے آدمی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ سے منحرف ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بس
تم بہت زیادہ ہمدردی جتانے کی کوشش مت کرو، تمہارے معاوضے تمہیں ملتے رہیں گے اس وقت تک جب تک میں نصیبوں کو اپنے شکنجے میں نہ جکڑ لوں۔ معاوضے کی بات نہیں ہے باس، ہمیں بس آپ کی فکر تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرے لیے کس قدر فکر مند رہتے ہو۔ بہر صورت میں نے تھوڑی بہت کارروائی کی ہے، میرا خیال ہے اس کا نتیجہ جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اوہ کیا آپ؟ ہاں، میں نے اس کے گھریلو حالات معلوم کر لیے ہیں اور اس کے گھر کو بھی دیکھ چکا ہوں اور اس کے ان ٹھکانوں کو بھی جہاں اس کا قیام رہتا ہے۔ اوہ بہت بڑی بات ہے باس، بہت بڑی بات تو اب ہونے والی ہے، تم بس تماشا دیکھتے جاؤ، گولیور نے کہا، اور چارلس اور ٹائیگر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر ہم لوگ جائیں باس؟ ہاں تم لوگ جاؤ، آرام کرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب میں تمہیں کوئی چونکا دینے والی خبر سناؤں۔ شاید چارلس نے آہستہ سے کہا جسے گولیور نہ سن سکا تھا، اور دونوں خاموشی سے باہر نکل آئے۔ راستے میں چارلس نے کہا، وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ہاں وہ بے حد خطرناک ہے، ٹائیگر آہستہ سے بولا۔ عالم پناہ دوسرے دن شام کو گھر پہنچے تھے۔ کوٹھی میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، بچہ بچہ انہیں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ نواب تمیز الدین بھی پریشان تھے، لیکن بہرحال عالم پناہ پہنچ گئے۔ وہ بے حد نڈھال تھے۔ ویسے راستے میں انہوں نے ایک کہانی سوچ لی تھی، سچی بات کسی کو بتانا ممکن نہیں تھی۔ سارا گھر ان کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں صاحبزادے؟ کیا افریقہ واپس چلے گئے تھے؟ تمیز الدین صاحب نے پوچھا۔ جی نہیں، میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ نظر تو نہیں آ رہے، تمیز الدین صاحب نے طنزیہ کہا۔ بھائی تمیز الدین، یہ زیادتی ہے، اس کی حالت خراب ہے اور تم اس سے اس طرح گفتگو کر رہے ہو۔ جاؤ میاں، نہا دھو کھاؤ پیو، پھر تفصیل بتانا۔ جاؤ شاباش۔ ویسے زخمی تو نہیں ہو؟ عزیز الدین خان صاحب نے مداخلت کی۔ نہیں، ٹھیک ہوں، عالم پناہ مردہ سی آواز میں بولے اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ لڑکے اور لڑکیوں نے ان کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تو عزیز الدین خان نے مداخلت کی۔ نہیں بچوں، اسے تنہا چھوڑ دو اور آرام کرنے دو، کوئی اسے پریشان نہ کرے، اور مجبوراً صفدر وغیرہ رک گئے۔ بہرحال نواب صاحب فیصلہ کن لہجے میں جو بات کہتے تھے اس میں وزن ہوتا تھا۔ البتہ شام کو کھانے کی میز پر بڑا سسپینس تھا، کیونکہ اس وقت عالم پناہ کی کہانی سنی جانے والی تھی۔ شیکی اس دوران البتہ ٹھنڈی سانسیں بھرتا رہا تھا۔ صفدر نے اس کا انٹرویو لے ڈالا۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں مسٹر شیکی؟ کس سلسلے میں؟ میرا خیال تھا کہ عالم پناہ کی گمشدگی سے آپ بھی پریشان تھے، صفدر بولا۔ ہاں یہ حقیقت ہے۔ کیا احساس تھا آپ کے دل میں؟ نہ پوچھو، شیکی نے کہا۔ بتا دیں تو عنایت ہوگی، صفدر نے عاجزی سے کہا۔ مجھے خوف یہ تھا کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ اس کی گمشدگی کے حسین لمحات میری زندگی کا سرمایہ تھے، شیکی نے جواب دیا تھا، اور اس وقت اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا۔ گردن عالم پناہ کی بھی جھکی ہوئی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا، بڑی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، اور پھر کھانے کے بعد عزیز الدین نے پوچھا، ہاں میاں، کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ پھوپھا جان، مجھے ایک جن لے گیا تھا، عالم پناہ نے جواب دیا، اور سب چونک پڑے۔ جن؟ تمیز الدین نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، کہاں لے گیا تھا؟ کھنڈرات میں۔ ارے بھائی، کیسے لے گیا تھا؟ اور اگر لے گیا تھا تو پھر اس نے تمہیں چھوڑ کیوں دیا؟ اس کی مرضی، بس میں باغ میں کھڑا تھا کہ ہوا سی آئی، اور جب میں نے اس تیز ہوا سے بچنے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے تو میرے سامنے وہ کھڑا تھا۔ اور تم کہاں تھے؟ اسی کھنڈر میں۔ پھر کیا ہوا؟ بس وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ جن ہے اور مجھے اٹھا کر لے آیا ہے۔ کمال ہے، کیسے اٹھایا ہوگا اس نے آپ کو؟ میرا مطلب ہے آپ تو بہت وزنی ہیں۔ صفدر بولے بغیر نہ رہ سکا، اور پھر عزیز الدین خان اسے گھورنے لگے۔ صفدر نے جلدی سے گردن جھکا لی تھی۔ تب نواب صاحب نے کہا، خاموش رہو صفدر، پوری بات سننے دو۔ جی بہتر، صفدر نے گردن جھکائے جھکائے کہا۔ ہاں میاں، پھر کیا ہوا؟ اس نے تمہیں بتایا کہ وہ جن ہے؟ جی ہاں۔ کیا چاہتا تھا وہ تم سے؟ جی کچھ نہیں، ویسے تو اس نے کچھ نہیں چاہا مجھ سے، عالم پناہ بولے۔ نام کیا تھا اس کا؟ نواب عزیز الدین خان متحیرانہ انداز میں بولے۔ نام میرا خیال ہے پرویز تھا، عالم پناہ بول پڑے، اور تقریباً سب لڑکیوں کی ہنسی چھوٹ پڑی۔ نواب صاحب بھی مسکرانے لگے تھے۔ یہ پرویز تو خاصا ماڈرن نیم ہے، میرا خیال ہے جنہوں نے بھی اب اپنے ناموں میں تبدیلیاں کر لی ہیں، نزت کہنے لگی، اور نواب عزیز الدین نے گھور کر اسے دیکھا۔
تم لوگ بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش مت کرو، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، بس اصل واقعہ کیا ہے یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ بس پھوپھا جان، وہ مجھ سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتا رہا اور اس کے بعد میں پٹ سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا مقصد ہے اس نے بڑی گندی گندی باتیں کی ہوں گی۔ کسی طرف سے آواز آئی اور نواب عزیز الدین خان نوجوان پارٹی کو گھورنے لگے، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ کون بولا تھا۔ تب نواب تمیز الدین نے کہا،